अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि हदीस पाक का मज़मून है कि बेशक बरोज़े क़यामत तुम में से मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े होंगे। यानी जितना हम ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते हैं दुनिया की जो बरकतें नेमतें वो मिलती हैं, साथ साथ क़यामत के दिन इंशाअल्लाह प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब भी नसीब होगा। और दुरूद पाक के अगर बहुत सारे फ़ज़ाइल को मैं कंपाइल करके एक छोटा सा यूँ समझिए कि उसका इत्र या गुलदस्ता पेश करूँ, तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि आप ये गौर कीजिए, कभी अकेले में बैठ के गौर कीजिएगा कि बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने की हैसियत से आपकी ज़िंदगी में क्या डिज़ायर्स हैं, क्या तमन्नाएं हैं, और आप मरते वक्त क्या चाहते हैं, और फिर कब्र में क्या ख्वाहिश है, और क़यामत के दिन आप क्या चाहते हैं। कभी उसको ऑन पेपर करें कि यार मैं ज़िंदगी में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मिल जाएं, मौत कैसी मिले, कब्र में मेरे साथ क्या मामला हो, और महशर के दिन मैं कैसे सरवाइव करूँ। इन तमाम चीज़ों को जहन में रखिए। और अब मैं आपको बहुत सारी हदीसों का एक यूँ समझिए खुलासा पेश करता हूँ। अगर आप दुनिया में चाहते हैं कि अगर आपकी रोज़ी में बरकत हो तो दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं आपकी सेहत बेहतर हो जाए, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं आप परेशानियों से बचे रहें, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं आपकी इज़्ज़तें बढ़ जाएं, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं कि ज़िल्लत और रुसवाई से बचे रहें, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं कि मरते वक्त कलमा पाक नसीब हो, नबी पाक की ज़ियारत नसीब हो, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं आपकी कब्र रोशन हो जाए, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप क़यामत के दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब होना चाहते हैं, आका के लिवाउल हम्द तले उठना चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़िए। आका के पीछे पीछे जन्नत में जाना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। आप मदीने जाना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। प्यारे आका का दीदार करना चाहते हैं तो भी दुरूद पाक पढ़िए। ये वो तमाम बातें हैं जो माशाल्लाह यहाँ किताबों का मुताला रखते हैं, वो जानते हैं कि तकरीबन हर जुमले के पीछे कोई ना कोई हदीस पाक या रिवायत मौजूद है जिसमें ये सारे रिवॉर्ड्स, ये सारे इनामात नबी पाक ने दुरूद पाक के फ़ज़ाइल में बयान किए हुए हैं। एक वजीफ़ा और वट एवर आई नीड इन माई लाइफ और इन हेयर आफ्टर, जो कुछ मुझे दुनिया में चाहिए और जो मुझे आखिरत में चाहिए। और क्या चाहिए कि मेरी रोज़ी में बरकत रहे, मैं बीमारियों से बचा रहूं, मैं परेशानियों से बचा रहूं, अल्लाह की रहमत का मुझ पर साया रहे, और ईमान वाली मौत मिले, आका के साथ जन्नत में दाखिला मिले, बार बार मदीने जाता रहूं, और काश नबी पाक का दीदार मिल जाए। मुसलमान को इसके अलावा और क्या चाहिए? और वो तमाम चीज़ें कवर अप करता है सिंगल वजीफ़ा, बेहतरीन वजीफ़ा। और शायर जभी कहते हैं ना कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्लीज़ हमें अपने टाइम टेबल को ऐसे मॉडिफाई करना है कि हमारी पूरे दिन की रूटीन में दुरूद पाक शामिल हो जाए। हमारे पास बहुत सारी चीज़ों के लिए टाइम होता है, मगर दिन गुजर जाता है पूरा, हमारे पास दुरूद टाइम नहीं होता, तिलावत टाइम हम नहीं निकाल पाते। बाज़ औक़ात बदनसीब कुछ ऐसे होते हैं जो नमाज के लिए भी वक्त नहीं निकालते। तो ऐसा ना करें। ज़िक्र व दुरूद हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। यानी कारोबार करने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरे हिसाब से सबसे आसान नेकी अगर कोई कमाने का तरीका है ना, सबसे आसान नेकी, तो वो हम विदाउट एनी बिग एफर्ट हम अपनी ज़बान के ज़रिए कमा सकते हैं। ज़रा मिलके कहिए सुब्हान अल्लाह, अब कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब कहिए अल्लाहु अकबर। विद इन फ्यू सेकेंड्स, मेरा ख्याल 30 सेकेंड्स भी नहीं लगे, हमने ये तीनों जुमले कह दिए। बैठे भी हैं, ना हमने कोई हाथ उठाया, ना कोई हमने एफर्ट की, लेकिन आपको अंदाज़ा है आपने क्या कमा लिया।
میرے نبی کے سچے وعدے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ ہم سارے مل کر اپنی ساری ویلتھ ملا لینا، از دیر ہیو اینی بڈی پاور ٹو بائی اے ٹری ان ہیون؟ ہم میں سے کوئی ہے جس کے پاس یہ طاقت ہے کہ جنت میں درخت خرید سکتا ہو؟ وہاں تو پہلے انٹری ہوگی، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ جا بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ مگر ادھر ہی بیٹھے بیٹھے بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی، یعنی اس کا اگر سینس سے سوچے نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے رب کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ ہم جنت کے خزانے لوٹیں، ہم اللہ کی رحمتیں لوٹتے رہیں اور بڑی آسانی سے لوٹتے رہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کے لیے بھی ٹائم نہیں نکالتے۔ بالکل اسی طرح درود پاک، اگر آپ درود پاک کے فضائل پڑھیں نا اور انسان واقعی ایک بار بیٹھ کے ریئلائز کر لے کیا چیز ہے درود پاک، تو وہ شاید گفتگو کرنا کم کر دے اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں زندگی گزارنا شروع کر دے۔ لیکن گھنٹوں ہمارا موبائل فون ہم سے لے جاتا ہے، سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز، ہم فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، فضول بیٹھے ہوتے ہیں بس، لیکن درود نہیں پڑھتے، ذکر نہیں کرتے۔ ہمارے اسلاف جو تھے نا، ہمارے بزرگان دین، وہ اتنا ذکر و درود کرتے تھے، اتنا اللہ کا نام لیتے تھے۔ ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک باربر شاپ پہ گئے مونچھیں کٹوانے، خط بنوانے، بال بنانے، تو اس نے بال بناتے بناتے جب آپ کی مونچھوں کے پاس پہنچا نا، کہتا حضور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں کہ مجھے اب آپ کی مونچھیں تراشنی ہیں۔ آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، یعنی ایچ اینڈ ایوری ٹائم وہ ذکر کرتے تھے، اس وقت تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، کٹ لگ سکتا ہے، آپ کے ہونٹ کو زخمی نہ ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائے، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھا، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ جدھر سے گزرتے تھے نا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے تھے، تو ایک بار آپ ایک اسٹریٹ سے، ایک روڈ سے گزرے، دوبارہ واپس آئے، دوبارہ گزرے، تو کسی نے کہا آپ ابھی تو گزر کے گئے تھے پھر دوبارہ کیوں آئے؟ فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ میں جہاں سے بھی گزروں نا اس جگہ کو، اس مقام کو اللہ کے ذکر کا گواہ کر لوں۔ میں اس گلی سے گزرا، ذکر کرنا بھول گیا تھا، میں اس لیے واپس آیا ہوں کہ یہ زمین کا حصہ بھی میری نیکیوں کا گواہ ہو جائے، میرے ذکر کا گواہ ہو جائے۔ اچھا، اس کو اب تھوڑا سا کاروباری وے میں سمجھتے ہیں۔ کاروبار میں جس طرح ہوتا ہے نا کہ یار جہاں پیسے زیادہ، جہاں ارننگ زیادہ، جس آئٹم میں نفع زیادہ، ہم اس پہ کرتے ہیں۔ شرن جائز ہے، ظاہر کاروبار کرنے بیٹھے تو اپنی ارننگ کا تو سوچیں گے نا۔ تو اگر میں ایک چوٹ کرنے کے لیے، اگر یہ ایک مہینے کے لیے اناؤنسمنٹ کر دیا جائے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھے گا اس کو 1000 روپے ملیں گے، بتائیں پھر کیا ہوگا؟ ایک بار سبحان اللہ پڑھے اس کو 1000 روپے ملیں گے۔ بندہ کہ پھر کام کاج پہ جانے کی ضرورت کیا ہے، تسبیح لو بیٹھ جاؤ، ایک دن میں لاکھوں کروڑوں روپے کما لیں گے۔ ذرا سوچیں، دنیا کی نعمت کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے ان نعمتوں اور ان برکتوں اور ان انعامات کے سامنے جو اخروی انعامات ہیں۔ تو ہمیں شیطان بعضوں کا ڈی ٹریک کر دیتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں ہم نے اپنے لائف میں اللہ۔ اچھا، پھر اس کی جو بینیفٹس ہیئر آفٹر کی صرف نہیں ہے، یو فیل فریش۔ اگر آپ کی زبان ذکر و درود کرتی ہے نا، آپ کا ٹینشن ریلیز ہوتا ہے، آپ اپنی بیماریوں کو دور کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک اور حدیث پاک ہے، جو بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اب 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اتنا کلیمٹیز کا ٹائم ہے، پرابلم کا ٹائم ہے، وائرسز چل رہے ہیں، اب جو بندہ صبح سے شام درود پاک پڑھ رہا ہے اس پر رحمت برس رہی ہے، تو کون سا وائرس، کون سی بیماری، کون سا پرابلم اس کے پاس آئے گا؟ یعنی ہمیں اپنی پروٹیکشن کے لیے کتنے وظائف نبی پاک نے خود عطا فرمائے، مگر nobody have time to recite those جو سپلیکیشنز ہیں، جو دعائیں ہیں، جو اذکار ہیں۔ اچھا، اب اسی چیز کو، ان دعاؤں کو، ان اذکار کو، ان وظائف کو سامنے رکھیں اور پھر نبی پاک کی زندگی کو دیکھیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے آقا تو خود رحمت کا دریا ہیں، مگر آپ خود کتنا ذکر کیا کرتے۔ اچھا، اب آپ تھوڑا بہت جو مذہبی ماحول سے ان ٹچ رہے ہوں گے، بچپن میں ہمیں دعائیں سکھائی گئیں، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، مدرسے میں گئے ہوں گے آپ بھی، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، سونے کے بعد کی دعا، پانی پینے کی دعا، تو واش روم میں جانے کی، باہر نکلنے کی۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک نے ایچ اینڈ ایوری سٹیپ دعا کی ہے۔ پانی پیا تو دعا کی، پانی پیتے ہوئے دعا کی، پانی کے بعد دعا کی، کھانا کھایا تو دعا کی، گھر سے باہر گئے تو دعا کی، گھر میں اندر آئے تو دعا کی، آرام کرنے گئے تو دعا کی، نیند سے بیدار ہوئے تو دعا کی۔ اٹ مینز ایچ اینڈ ایوری سٹیپ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذکر اللہ کیا۔ بارش ہوتی تو دعا فرماتے، بادل گرجتے تو دعا فرماتے۔ ہمارا پورا دن گزر جاتا ہے ہم دعا نہیں کرتے، پورا دن گزر جاتا ہے ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ یہ نبی پاک کی تعلیمات ہیں، یہ پروٹیکشنز ہیں ہماری، اور ویری ایزی ٹو ارن گڈ ڈیڈز، کوئی بڑی ایفرٹ ہی نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح ہم ایک اور بہت بڑی چیز مس کر رہے ہیں، اور وہ ہے قرآن پاک۔
قرآن پاک سے جو ہمارا اٹیچمنٹ ہونا چاہیے تھا، ہم ڈیٹیچ ہو گئے، دور ہو گئے ہیں قرآن پاک سے. ہم بہت زیادہ، آپ دیکھیں آج لوگ اگر پڑھتے بھی ہیں قرآن تو رمضان میں پڑھتے ہیں، اچھا 1 سال بعد پھر اسے کھولتے ہیں. اچھا جو پڑھتے بھی ہیں وہ کتنا صحیح پڑھتے ہیں؟ اچھا انڈرسٹینڈ لیول کیا ہے قرآن کا؟ حالانکہ قرآن کلام اللہ ہے. ایکچولی قرآن از دا میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ فار آل آف اس. وہ تو اللہ کا پیغام ہے مسلمانوں کے نام، مگر اس پیغام کو ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے قرآن کی اہمیت سمجھیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے نا اللہ مجھ سے بات کرے، ٹرائی ٹو فیل دا ورڈز، یہ ذرا الفاظ کی چاشنی لینے کی کوشش کرو. جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے. مثال دیتا ہوں، جس بندے سے آپ کو بڑی محبت ہو یا آپ جس کو بہت انسپائر کرتے ہو، کوئی بہت بڑی شخصیت ہو، آپ کو اس کی کال آ جائے، یار مجھے فلاں کی کال آئی تھی، ہاں اس کی وہ ورلڈ فیمس، ہاں اس نے مجھے کال کی اور 2 منٹ بات کی مجھ سے، 1 منٹ بات کی، اور اس نے مجھے وائس میسج بھیجا ہے. جس کو آپ بہت زیادہ لائک کرتے ہو، بہت دل میں رسپیکٹ ہو، اس کی کال آ جائے یا وہ آپ سے بات کر لے، یو فیل آنر. مولا علی کا جملہ سنو، کہتے جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. قرآن کیا ہے؟ کس کا کلام ہے؟ کلام اللہ. ہی اسپیک ڈائریکٹلی ود یو. اللہ کلام کر رہا ہے جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور مولا علی فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. دعا کیا ہے؟ کس سے بات ہے؟ اللہ سے آپ بات کر رہے ہیں وداؤٹ اینی اپوائنٹمنٹ، وداؤٹ اینی سیکرٹری. جتنی بات کرنی ہے، نو ٹائم لمٹ، واٹ ایور یو وانٹ ٹو ٹاک ود یور اللہ. جو بات کرنی ہے کرو نا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بیچ میں نہیں آئے گا. آپ ہیں اور رب ہے، آپ کا مالک ہے، آپ کا خالق ہے. دل کی بات کریں اس سے جو کرنی ہے. ہمارا پرابلم ہی یہی ہے، نہ ہم اللہ کی بات سن رہے ہیں، نہ اپنی بات اللہ سے کر رہے ہیں، نہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ دعا کر رہے ہیں. اور کہتے مسئلے حل نہیں ہو رہے، کہتے سکون نہیں ہے، کہتے پرابلم سالو نہیں ہو رہی ہے، ٹینشن بہت ہے. مجھے بتاؤ نا حل المشکلات کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا. ساری مشکلیں حل کرنے والا وہی، رزق دینے والا وہی، رحمت برسانے والا وہی. اسی سے دور ہو گئے اور پھر کہتے ہیں کہ مسئلے حل نہیں ہو رہے. حالانکہ نہ اللہ کا کلام سننے میں کوئی پرابلم، کسی سے ٹائم لینا یا کوئی پیسے خرچ کرنے ہیں، نہ اللہ سے بات کرنے میں کوئی پرابلم. دونوں چیزیں ہمارے ہاتھ میں فری آف چارج ہے. ہمارے پاس ہی ٹائم نہیں ہے اللہ سے بات کرنے کے لیے، ہمارے پاس ہی ٹائم نہیں ہے رب کا کلام سننے کے لیے. اور بلیو کریں جس دن آپ قرآن کے دوست بن گئے نا، قرآن دوستی نبھاتا ہے. قرآن کا جب نور دل میں آ گیا نا، یو لو اٹ. آپ کی لائف ہی چینج ہو جانی ہے. کیونکہ جب آپ قرآن سے انڈرسٹینڈنگ لے رہے ہوتے ہیں، حدیث پاک کو سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. اب چیک یور ہارٹس، ہمارے دل میں کتنا قرآن ہے، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، دل میں کتنا قرآن سیف رکھا ہے. اچھا پھر اس میسج کو سمجھو. اللہ کا پیغام ہے قرآن، ٹھیک ہے، ویسے تو سارا ہی قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے، لیکن اپروکس 89 ٹائمز قرآن میں اللہ نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو، اے ایمان والو کہہ کر 89 کے قریب یہ آیتیں ہیں. ایمان والے کون ہیں؟ ہم ہیں نا. ہمارا دعویٰ ہے الحمدللہ اللہ ہمیں ایمان والی زندگی دے اور ایمان والی موت عطا فرمائے. جب اب ایمان والے ہیں اور اللہ نے مجھے کہا ہے اے ایمان والو، کیا ہم نے وہ 89 مقامات پڑھ لیے؟ ہم نے شاید وہ بھی نہیں پڑھے. اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی اور یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ قرآن تمہارے لیے تھا، تم نے پڑھا کہ نہیں، ہم یہ جواب دے سکیں گے مولا بہت بیزی لائف تھی، بزنس میں بیزی تھا، فیملی میں بیزی تھا، اس لیے قرآن نہیں پڑھ سکا. آپ کا اور میرا پیغام ہماری فیملی نہ سنے نا، ہمارا ملازم نہ سنے، ہم اپنے آفس اسٹاف کو میسج دے دیں کہ بیٹا صبح یہ کام کر لینا، دیکھو بہت ضروری ہے، اور کل ہم اس سے ملے تو کہ صاحب ٹائم ہی نہیں ملا آپ کا پیغام سننے کو، تو شاید کل ہی نوکری سے فارغ ہو جائے گا. اتنا امپورٹنٹ پیغام تمہیں مس کیسے کر دیا؟ تمہیں تو صبح اٹھتے ہی پہلے میرا پیغام سننا چاہیے. تمہیں نوکری پہ کس لیے رکھا ہے؟ آپ کا مینیجر، آپ کا سیکرٹری، آپ کا جو بھی نیکسٹ ہوتا ہے، بندہ اس کو کام دے کے سکون میں آ جاتا ہے کہ میں نے اس کو میسیجز دے دیے ہیں، اب اس کا کام ہے سننا. یو ہیو ٹو لسن. بالکل اسی طرح آپ اپنی فیملی کو میسج کرتے ہیں میں شام کو آ رہا ہوں، کپڑے ریڈی رکھنا، کھانا یہ والا ریڈی رکھنا، 2 مہمان آ رہے ہیں. دین یو ڈونٹ ریئلائز کہ وہ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے. دے ہیو ٹو لسن، کیونکہ وہ آپ کے انڈر میں، ان کو پتا ہے کہ میسج آیا تو وہ امپورٹنٹ ہے، سننا ہے، کیونکہ اس کے بعد عمل کرنا ہے. میرا پیغام فیملی نہ سنے برا لگتا ہے، امپلائی نہ سنے برا لگتا ہے. مجھے اللہ کا پیغام مل گیا، میں نے 40 سال سے نہیں سنا اور ساری زندگی نہ سنا، تو آنسر کیا دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟
پلیز میرے پیارے اسلام بھائیو، یہ قرآن سے دوری یہ بربادی ہے. اور ایٹ لیسٹ وہ 89 آیات تو پڑھنی چاہیے تھی نا کہ اے ایمان والو کہہ کر اللہ نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. اور پھر قرآن، سبحان اللہ، جب آپ انڈرسٹینڈ کرنے لگ جائیں گے نا تو قرآن سے اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. میں آج آپ کو صرف 2 صورتیں قرآن کی سناؤں گا، شارٹ اینڈ سویٹ. میں مشورہ دوں گا، ویسے تو پورا قرآن پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں، تفسیر سے پڑھیں. اگر سٹارٹ کرنا ہے نا تو 30 پارے کو پہلے پڑھیں. جو آخری پارے میں اللہ کریم نے یوں نہیں سمجھے کہ جھنجھوڑا ہے ہمیں، اور کس طرح قرآن سمجھاتا ہے ہمیں اس دنیا کی حقیقت، آخرت میں کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ. 2 قرآن پاک کی صورتیں، ویری شارٹ، اور اس کا میسج سنیے گا تاکہ ہمیں اندازہ ہو. پہلی قرآن پاک کی جو ہم صورت کی تلاوت سنیں گے، اللہ کریم اس میں فرماتا ہے، اور یہ ہے قیامت کے بارے میں. اللہ اکبر. اور اس میں کیا ہمارے لیے میسج ہے، جب ہم سنتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ رب کریم ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے. قرآن پاک کی ایک صورت ہے، اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں گویا انکریج کیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور اس کی طاقت کون رکھتا ہے کہ ڈیلی 1000 آیتیں پڑھے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم روزانہ الہاکم التکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی سورہ تکاثر پڑھ لے تو اس کو 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. یعنی صرف تلاوت کا ہی اتنا ثواب ہے. انڈرسٹینڈنگ کی بات تو اور ہے، اتنی میرا خیال ہے شاید 1.5 منٹ نہیں لگے گی سورہ تکاثر پڑھنے میں، 1000 آیتوں کا ثواب. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں، میں تمہارے سامنے الہاکم التکاثر پڑھنے لگا ہوں تو اسے سن کر جو رو پڑا اس کے لیے جنت ہے. صحابہ کے سامنے نبی پاک نے لسننگ کے بارے میں بھی تربیت فرمائی، اور قرآن کو سننا کیسے ہے، قرآن کو سن کے کیفیت کیا ہونی چاہیے، آقا یہ بھی تربیت فرما رہے. فرماتے جو رو پڑا اس کے لیے جنت ہے. پیارے آقا نے ان کے سامنے سورہ تکاثر پڑھی. بعض صحابہ کرام رو پڑے اور بعض کو رونا نہیں آیا. صحابہ کرام نے پھر عرض کی کہ حضور ہم نے تو بہت کوشش کی، ہمیں رونا نہیں آیا. نبی پاک نے فرمایا میں دوبارہ پڑھتا ہوں تمہارے سامنے، اب جو رو پڑا اس کے لیے جنت ہے، اور جسے رونا نہ آئے تو وہ رونے جیسی صورت بنا لے. یعنی پیارے آقا نے گویا وہ طریقہ بھی بتایا کہ جب قرآن میں اللہ کی وہ آیتیں جس میں آخرت کی یاد ہے، جس میں ہماری زندگی کو سنوارنے کا ذکر ہے، عذاب کی باتیں، تو وہاں آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا امام صاحب کیا تلاوت کر رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا امام صاحب نے آج کیا تلاوت کی ہے. بس ٹھیک ہے ہاتھ باندھ کے کھڑے سن لیا، بس ٹھیک ہے، کیونکہ انڈرسٹینڈنگ لیول نہیں ہے. سنیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد تلاوت فرمائی، اور کچھ صحابہ نے، میں نے جس طرح بتایا کہ آنسو بہائے. اب یہ آیت میں پہلے اس کی تلاوت کر دیتا ہوں، پھر میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. میرا خیال ہے مجھے 1.5-2 منٹ لگے. 1000 آیتوں کا ثواب ہے اس کو تلاوت، صرف تلاوت کرنے کا. اب میں اس کی ترجمہ تفسیر تو بعد میں بتاؤں گا، لیکن اتنی سی دیر میں اتنی ساری نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں، کاش ہم یہ سمجھنے والے بن جائیں. اب ذرا اس کا ہم تھوڑا سا ترجمہ سنتے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. انسان کوشش کرتا رہا کہ اور ڈیولپمنٹ اور آگے بڑھنا ہے، اور اسی پورے چکر کے دوران حتی زرتم المقابر، تم نے تو قبروں کا منہ دیکھ لیا، چلے گئے دنیا سے سب چھوڑ کر. یعنی یہ ایک ہی لائن جو ہے نا، 2 آیتیں، اس نے سمجھے فلسفہ ہی بیان کر دیا نا کہ تمہاری زندگی کس کام میں گزری اور تمہاری اینڈنگ کیا ہے. تم نے جانا کدھر ہے. 2 گز کی قبر ہے، اس میں صرف لٹھے کا کفن ہے، کوئی تجوری نہیں ہے قبر میں، کوئی جیب نہیں ہے کفن میں، خالی ہاتھ جانا ہے. اور اسٹرگل کیا ہے؟ الہاکم التکاثر، بس اور بڑھ جائے. 1 بنگلہ ہے، 2 کوٹھیاں، 1 گاڑی ہے، 2 گاڑی، 1 فیکٹری ہے، 2 فیکٹری. حتی زرتم المقابر، اینڈ آف دا ڈے تم پہنچ گئے اپنی قبر کے اندر. اللہ اکبر. اب اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیے. بندہ کہتا ہے میرا مال. آقا فرماتے اس کے لیے تو اس کے مال سے صرف 3 چیزیں ہیں جو اس نے کھا کر فنا کر دیا،